डेवलपमेंट है ये मुझे कम अज कम बहुत हैरान कुन भी लगती है, मुझे ये बहुत परेशान कुन भी लगती है। रिटर्न डिमांड जो है पीटीआई की तरफ से हुकूमत मुज़ाकराती टीम के सामने वो रख सकते हैं। इमरान खान ने एक बड़ी सख्त किस्म की पोजीशन गुज़िश्ता 24 घंटों में ले ली है। जब उन्होंने मीडिया के साथ वकला के साथ मुलाकात की, भाई लोग जनरल साहिबान, ये पीडीएम की हुकूमत जो है वो बहुत भरम है। जो मेरे मिनिस्टर साहब दोस्त थे उनको तकरीबन रोज ही, अगर रोज नहीं तो हर एक दिन के बाद उनको जनरल बाजवा की आधे घंटे की 20 मिनट की कॉल आती थी। वो कहते थे साइड पे हो जाओ, मैंने बाजवा साहब से बात करनी। डोनाल्ड ट्रंप को शदीद किस्म की शटअप कॉल दी है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी, और उनके ऑपोजिशन लीडर ने भी। बरतानिया का ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल है जिसका बहुत बड़ा इल्जाम पाकिस्तानी निजात आदमियों के ऊपर धरा जा रहा है। मैं ऐसी वीडियोस देख चुका हूँ, 7-8 तो मैंने खुद देख ली है। लड़की बता रही है कि मेरी उम्र 14 बरस है, मेरी उम्र 13 बरस है, ये मेरी उम्र 15 बरस है, लेकिन ये फिर भी उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो किसी हद तक मजाहिया भी है, कि अमरीकी खबर रसा एजेंसी ड्रॉप साइट ने पाकिस्तानी फौज एक पूरा ड्रामा जो है वाशिंगटन के अंदर उसे एक्सपोज कर दिया। ड्रॉप साइट के जो एडिटर्स और रिपोर्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको शक इसलिए हुआ कि पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो करते थे। एलिनोर पेम्बर्टन के नाम का एक बच्ची छोटी पैदा जरूर हुई थी 1808 में कहीं अमेरिका में, उसकी उसी साल डेथ हो गई थी, 1 साल से पहले। आईफोन देके मुतासर करने की कोशिश की, ये वाला आईफोन 6। ठीक है, माशाल्लाह, मुबारक हो जनाब कानून साहिबान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 9 जनवरी 2025 है, जुमेरात का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और अहम डेवलपमेंट्स जो है वो मेरे सामने है। पाकिस्तान में इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीडीएम 2 गवर्नमेंट और जनरल साहिबान के दरमियान किस किस्म के पावर डायनामिक्स नेगोशिएशंस के हवाले से देखने में आ रहे हैं, उसकी बहुत सी खबरें और तफसीलात आपके कानों में पहुंच रही होंगी। मुझे एहसास है आप और भी बहुत से वीलॉग्स देखते हैं, लेकिन मुझे शक ये है कि मेरा एनालिसिस जो है इन डेवलपमेंट्स के हवाले से, इन पावर डायनामिक्स के हवाले से, वो आपको बाकी सबसे मुख्तलिफ लगेगा, शायद आपको कुछ हैरान कुन भी लगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नातजर्बाकार टीम, जिसमें इस वक्त इलॉन मस्क जो हैं वो खासे नुमाया तौर पर हमें नजर आ रहे हैं, अमेरिका के अपने जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके साथ जिस किस्म की छेड़खानी कर रही है और उनकी अंदरूनी सियासत के अंदर जिस किस्म की मुदाखलत कर रही है, जिसके नतीजे में एक इस्तराब और एक इंतशार और एक रद्द अमल पैदा हो रहा है, जो हमने जर्मनी में देखा, फ्रांस में देखा, बरतानिया में देखा, उसके अलावा हम उसे कनाडा में देख रहे हैं, अब हम उसे डेनमार्क में देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि और भी बहुत से ममालिक में इस किस्म का रद्द अमल और रिएक्शन सामने आएगा। कि मैं ये समझता हूं कि अमेरिका का जो वेस्टर्न अलायंस है, जिसे अमेरिका लीड करता है, उसे चीन और रूस के मुकाबले में कमजोर कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक रिपब्लिकन पार्टी को खत्म कर दिया उन्होंने एक तरह से, और उन्होंने एक नई रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा के नाम से, इसलिए इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स होते हैं अमेरिका की पार्टीज में, वो रिपब्लिकन पार्टी में कोई ऐसा पावर सेंटर है ही नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक सके। और उनकी टीम के अंदर जो तजर्बाकार लोग हैं वो भी ज़ाहिर घबराते हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत डिक्टेटोरियल तरीके से एक पॉपुलिज्म लेकर आए हैं व्हाइट हाउस के अंदर, द काइंड ऑफ पॉपुलिज्म जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत कम होती है, बिकॉज अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है उसका एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है। अब इसकी बहुत सी तफसीलात में तो मैं इसमें वीलॉग में नहीं जा सकूंगा, कुछ चीजों का आज जिक्र करूंगा, कुछ अगले वीलॉग्स में मैं इसका जिक्र करूंगा। अच्छा, अब जो गलबन गुज़िश्ता 24 घंटे की मैं समझता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो किसी हद तक मजाहिया भी है, कि अमरीकी खबर रसा एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की साइट है अमरीका की, ड्रॉप साइट ने पाकिस्तानी फौज एक पूरा ड्रामा जो है वाशिंगटन के अंदर उसे एक्सपोज कर दिया। और वो ड्रामा क्या है कि पाकिस्तान की फौज वाशिंगटन के अंदर एक जाली नकली थिंक टैंक चला रही थी, जिसकी एक पूरी टीम थी। ये तफसीलात इतनी मजाहिया है, इतनी हैरानकुन है, इतनी फनी है कि मैं इसके स्क्रीनशॉट्स के साथ ये आपके साथ शेयर करूंगा। और जब मैं ये पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, और आप में से जो लोग इससे वाकिफ नहीं है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के फौजी अफसरान जो हैं उनकी जहनी स्टेट क्या है, वो किस किस्म की ड्रामे और किस किस्म की ड्रामेबाजी कर रहे हैं वाशिंगटन के अंदर। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि बरतानिया के अंदर जो सेक्स गैंग्स, यानी सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं उसे समझने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर इलॉन मस्क ने बहुत गंद किया, वहां पर जायनिस्ट भी हैं, वहां पर इंडियन मीडिया भी बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है, राइट विंग ग्रुप्स भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी तफसीलात भी मैं देख रहा हूं जिससे हमें पाकिस्तानी नौजवान, बड़ी नौजवान यंग किस्म की लड़कियों के साथ, ऐसे पाकिस्तानी जिनकी उम्रें 25-30 बरस से लेकर 60 बरस तक की हैं, वो 12-12, 13-13 या 14 साल की लड़कियां जो हैं उनके साथ इश्क माशका या सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करें। ये बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा तफसीलात तो नहीं शेयर कर सकूंगा,
اس ویلاگ کے اندر، بیکاز وہ اتنی زیادہ میں اس پہ ریسرچ کر چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری سٹائل ایک الگ سے ویلاگ جو ہے شاید جی وی ایس نیوز کے اوپر میں ویلاگ کر دوں. بہرحال میں اب چلتا ہوں پاکستان کی انٹرنل ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ اور ان کے ڈائنامکس کی طرف. عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم گورنمنٹ 2 اور جرنیل صاحبان کے درمیان جو پاور ڈائنامکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں نیگوسیشنز کے حوالے سے، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک نئی شکل اختیار کی. آپ کو یاد ہوگا کہ 24-36 گھنٹے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اصولی پوزیشن اختیار کی تھی، جو ان کے سیکرٹری انفارمیشن جناب شیخ وقاص اکرم کے میسج کی شکل میں بھی آئی، اور اس کے بعد پھر ان کے جو کی لیڈرز تھے 4، جس کو عمر ایوب لیڈ کر رہے تھے، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے، شبلی فراز بھی تھے، ان لوگوں نے ایک پریس ٹاک کی، پریس کانفرنس کی انہوں نے، جس میں انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی. انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں عمران خان تک ایک انفیٹڈ، عمر ایوب کے یہ الفاظ ہیں جنہوں نے کو بار بار دہرایا ان الفاظ کو، کہ جب تک ہمیں عمران خان تک ایک انفیٹڈ ایکسیس نہیں ملے گی تاکہ ہم ان سے جا کے صلاح مشورہ کر سکیں، اتنی دیر تک ہم نیگوسیشن کے تیسرے راؤنڈ کے لیے نہیں آئیں گے، اور اسے ہماری طرف سے ایک انکار ہی سمجھا جائے. اس کے بعد بہت امید تھی، مجھے بھی بہت امید تھی کہ عمران خان کے ساتھ ایک فارمل ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی. لیکن عمران خان کے ساتھ وہ فارمل ملاقات جو ہے عمران خان کی مذاکراتی ٹیم کی نہیں ہو سکی. اس کے بجائے بیرسٹر گوہر جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں، انہوں نے تنہا اکیلے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی گزشتہ دن، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک میڈیا قسم کا شارٹ انٹریکشن کیا. انہوں نے میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنی ایس یو وی کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان نے اجازت دے دی ہے کہ ریٹن ڈیمانڈز جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت مذاکراتی ٹیم کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی کوئی بہت ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام ہو کہ ہماری کسی ضد کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہو گئے. اور اس اسٹیج پہ انہوں نے یہ بھی بڑے اطمینان سے کہا کہ ڈیفینیٹلی طور پہ اب 3rd راؤنڈ جو ہے وہ میٹنگ کا ہوگا. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ مجھے کم از کم بہت حیران کن بھی لگتی ہے، مجھے یہ بہت پریشان کن بھی لگتی ہے. آپ میں سے جو لوگ میرے ویلاگس کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان مذاکرات کے جو آپٹکس ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. جب بارش ہونی ہوتی ہے تو یا تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یا بادل ہوتے ہیں کالے، یا کوئی موسم ایسا ہوتا ہے کچھ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آپ کو بارش چلنے کا احساس ہوتا ہے، بارش آنے والی ہے یا برف پڑنے والی ہے. یہاں پر جو آپٹکس ہیں ایک سکسیسفل مذاکرات کے، وہ یکسر طور پہ ایبسنٹ ہیں. کیا وجہ بتائی جاتی ہے کہ اتنی معمولی سی جو ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کی مذاکراتی ٹیم جو ہے اسے عمران خان تک ایکسیس ہو تاکہ وہ جا کے عمران خان کے ساتھ ایک کھل کے مشورہ کر سکے کہ ہم نے کیا پوزیشن اختیار کرنی ہے. اور جیسے کہ میں نے بارہا کہا کہ یہ جو ریٹن ڈیمانڈز کا پاکستان تحریک انصاف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک ٹرکری ہے، اور وہ ٹرکری یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ اپنی ڈیمانڈز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہتی تو یہی ہے کہ ہماری 2 ہی ڈیمانڈز ہیں، جوڈیشل کمیشنز کے حوالے سے اور پریزنرز کو رہا کرنے کے حوالے سے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہ فل اینڈ فائنل ڈیمانڈز ہیں؟ کیا اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈز ہی نہیں ہے؟ کیا ان کی اگر یہ ڈیمانڈز پوری ہو جائیں گی تو پھر کیا ان کی تمام تر سیاسی جو جدوجہد ہے یہ اس کا نقطۂ جو ہے ایک یہ نقطۂ عروج ہے اس کے آگے ان کا کوئی اور ایشو نہیں ہے، یا دس از دا بگننگ آف اے پروسیس؟ اگر یہ بگننگ آف دا پروسیس ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کی کلیریفیکیشن کرنی چاہیے، تو پھر جس طرح سے یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ خاصی پریشان کن ہے. اچھا، اب وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک دن پہلے بیرسٹر لوگ کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں، شیر اسل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے غالباً اس حوالے سے ٹویٹ کیا تھا، یہ کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ عمران خان نے جس قسم کے ٹویٹ یا ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ مذاکرات میں تعطل ہوگا یا ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد وہ میرا خیال ہے ٹی وی اینکر کی پروگرام میں بھی گئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے جا کے اپنی اسی بات کو مزید ایکسپلین کیا ہے. تاہم محمد مالک صاحب کے پروگرام کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا 1-on-1 ڈسکشن میں، اور وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو خاصا محمد مالک صاحب نے گرل کیا بڑے سیریس انداز سے، اور محمد مالک صاحب نے حکومت کا پی ڈی ایم 2 یا جرنیل صاحبان کا موقف جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم توقع نہیں کرتے تھے، اور عمران خان نے ایک بڑی سخت قسم کی پوزیشن گزشتہ 24 گھنٹوں میں لے لی ہے جب انہوں نے میڈیا کے ساتھ وکلا کے ساتھ ملاقات کی، پھر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. یہ کون سی بہت سخت پوزیشن لے لی عمران خان نے؟ یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو اردو اور انگریزی دونوں میں ہی میرا خیال ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے تمام مارشل لا کے ادوار میں نے دیکھے ہیں، اور جتنے ادوار میں نے دیکھے ہیں اس میں
جو انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کا ماشاء اللہ نسبتاً لینینٹ تھا، لیکن انہوں نے کہا جو ورسٹ ٹائم پیریڈ تھے وہ جنرل یحییٰ کے اور جنرل ضیاء کے تھے، یعنی انہوں نے بھی جنرل ایوب کو اس سے ڈسٹنگوش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ دور میں دیکھ رہا ہوں یہ جنرل یحییٰ کے دور کی طرح کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ورکرز گم ہو گئے جنہیں اٹھا لیا گیا تھا، بڑی معمولی سی بات تھی کہ ان کو رہا کیا جاتا، لیکن ابھی تک وہ گم شدہ ہیں اور ان کے کوئی ویئر اباؤٹس جو ہیں ہمیں نہیں پتہ چل سکے۔ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو اکارڈنگ ٹو مالک صاحب اب بیسس بنایا ہے، جس کے نتیجے میں بھائی لوگ جنرل صاحبان یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بہت بھرم ہے، اور جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا اور عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ میں اسے کیسے دیکھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ میں اس پورے پروسیس کو جو جنرل صاحبان اور عمران خان کے درمیان یہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں کم از کم بھی مارچ 2022 سے، اور اب اس کو 3 سال ہونے لگے ہیں، میں اس کو بہت ہی احتیاط سے ڈیلی بیسس میں غور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جب مارچ میں یہ پوری موومنٹ شروع ہوئی تھی شریف زرداری کی، بلاول کی اور مریم وغیرہ کی موومنٹ عمران خان کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کے لیے، جس کا مولانا فضل الرحمان بھی حصہ تھے، تو منسٹرز انکلیو کے اندر روز میٹنگز ہوتی تھیں، اور بریفنگ حاصل کرنے کے لیے نہ صرف میں بلکہ اور بھی بہت سے جرنلسٹ جا کے پاکستان تحریک انصاف کے منسٹرز کے ساتھ اور دوسری طرف سے اپوزیشن کے لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ تو میں وہاں جاتا تھا، اور یہ پی ٹی آئی کے اکثر منسٹرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی گھر میں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں منسٹرز انکلیو تھا۔ ایک منسٹر جو اب پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے آفیشلی طور پہ، میرے بہت دوست رہے، عمران خان صاحب کے وہ بہت قریب تھے، کہتے ہیں نا کہ مونچھ کا بال تھے، تو میں ان کے پاس روز ہی پہنچتا تھا پوچھنے کے لیے بھی کیا ڈیولپمنٹس ہے، حکومت بچ رہی ہے، حکومت جاری ہے، میرا اپنا ایک انداز بھی تھا انالیسس کرنے کا، کہ اسیسمنٹ کرنے کا۔ تو وہ جو میرے منسٹر صاحب دوست تھے، ان کو تقریباً روز ہی، اگر روز نہیں تو ہر ایک دن کے بعد ان کو جنرل باجوہ کی آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی کال آتی تھی۔ وہ کہتے تھے سائٹ پہ ہو جاؤ، میں نے باجوہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس سے بات کرنے کے بعد پھر باجوہ صاحب ان کو میسیجز دیتے تھے عمران خان کے لیے، کہ عمران خان کو کہیں کہ میں صورتحال کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، عمران خان یہ پوزیشن لے لیں، عمران خان یہ کہہ دیں۔ تو میں اپنے اس دوست منسٹر صاحب کو کہتا تھا کہ یار یہ جنرل باجوہ ہی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ تم کیا احمقانہ تم لوگ باتیں کر رہے ہو، یہ تو تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتے تھے بڑے وائز بن کے کہ نہیں جنرل باجوہ تو ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل نواز شریف نہیں مان رہا ہے، زرداری نہیں مان رہا ہے، بلاول یہ کہہ رہا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پوری کہانی اسی طرح سے چلتی رہی، اور ہر سٹیج پہ یہ جو پروسیس چلتا رہا ہے پاکستانی پالیٹکس کا۔ حکومت ختم بھی ہو گئی، پھر آپ سب کو ایک قصہ یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کا ایک موقف آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پی ایم ایل این تو حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ہم لوگ تو صرف بجٹ پیش کرنے کے لیے آئے۔ نواز شریف صاحب نے اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ الیکشن کروا دیے جائیں گے، ہم ارلی الیکشن میں چلے جائیں گے، 2022 میں جون تک ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ لیکن پھر عمران خان نے جب ایک لانگ مارچ کر دی، اس نے چونکہ ہمیں تڑی لگائی، اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ارلی الیکشن کرواتے، بیکاز عمران خان نے ہمیں چیلنج کر دیا، اور اس لیے اب کچھ 6 مہینے ہم حکومت کریں گے، پھر 6 مہینے کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے۔ یہ جو ایکسپلینیشنز ہیں اور یہ جو ایکسکیوزز ہیں، یہ ہمیشہ بدلتے چلے گئے۔ ان میں ہمیشہ اینڈ آرگومنٹ یہ ہوتا تھا پی ڈی ایم کا، پی ایم ایل این کا، جنرل صاحبان کا، ان کے اپالوجسٹ کا، کہ اگر عمران خان یہ فلاں چیز نہ کرتا، عمران خان ایروگنس نہ کرتا، عمران خان ایک غلط موو نہ کرتا، تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے والی تھی۔ یہی کہانی آپ 9 مئی کی بھی سنتے ہیں، یہی کہانی آپ 26 اور 24 نومبر 2024 کی بھی سنتے ہیں۔ تھرو آؤٹ یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ میں پہلے دن سے آپ کو ان مذاکرات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب بارش ہونی ہوتی ہے تو کالے بادل ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اس کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ کے اندر بڑا ہی ریئر ہوتا ہے کہ سڈنلی مینہ برسنے لگ جائے، بارش ہو جائے۔ یہاں وہ جو آپٹکس ہیں ٹرسٹ بلڈنگ کے، وہ بالکل بھی یہاں پر مجھے نظر نہیں آتے، اور یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل صاحبان جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ٹائم بائنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن پیدا ہوگا کہ ٹائم بائنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اتنا بڑا قتل عام بھی انہوں نے کر دیا، وہ تو ڈرتے ہی کسی سے نہیں ہے۔ قتل عام جو کیا ہے اسلام آباد کے اوپر 26 نومبر 2024 کا، اس کی بھی میری ایکسپلینیشن یہ ہے انکریزنگلی کہ قتل عام اس لیے کیا گیا کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ جنوری میں امریکہ میں ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے گی۔ اس سٹیج کے اوپر جب ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی ہوگی، پاکستان کے عوام نے دوبارہ پر نکال لیے ہیں۔ 9 مئی 2023 کو ان کی کمر توڑ دی گئی تھی، ان کے پر کاٹ دیے گئے تھے، لیکن 1 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے پر پرزے نکال لیے ہیں۔ ان میں ایک خود اعتمادی آ چکی ہے، انہوں نے مظاہرے جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے ہیں، جیسا کہ آپ نے 26 نومبر سے پہلے کے کچھ ہفتوں میں دیکھا۔ انکریزنگلی اسٹارٹنگ فرام اگست آنورڈز کے پاکستان تحریک انصاف نے مختلف شہروں میں ریلیز جلسے کیے، اور عمران خان جیسے ان کو کہتے تھے، تو انہوں نے ایک اعتماد دوبارہ سے سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا۔ جنرل صاحبان کا جو اسٹریٹجک گول ہے یہاں پہ، جنرل عاصم کا اور ان کے ساتھیوں کا، وہ یہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا
झटका दे दो, इतना इनका खून निकाल दो, इनको ब्लीडिंग फेस इनको दो कि ये कई महीनों तक बाहर ना निकल सकें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब जनवरी 2025 के अंदर अमेरिका में ट्रांजिशनल पावर हो रही हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही हो, एंड उस वक्त पे पाकिस्तान में कोई बड़े मुजाहरे हो जाएं, लोग सड़कों पे निकल आएं, लाखों की तादाद में नजर आ जाएं, हजारों में नजर आ जाएं, और वो ऑप्टिक्स जो है वो हमारे लिए खतरनाक होंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो इतनी ब्रूटैलिटी की गई है उसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ब्रूटैलिटी कर ली तो उसके बाद क्या है, ब्रूटैलिटी करने के बाद इनकी कोशिश ये थी कि खुद भी बड़ी लॉबिंग एफर्ट कर रहे हैं। इनको गलबन सबसे बड़ा खतरा ये था कि इस ट्रांजिशनल टाइम पीरियड में कहीं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली को ज्यादा शिद्दत से एंगेज करने की कोशिश करेगी, इसलिए इन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई अमेरिका को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और ये एक पहली दफा इन्होंने नहीं किया, ये मतलब आप पूरी पाकिस्तान की तारीख देखें और गुज़श्ता 30 महीनों में तो ये कम से कम, मैं कहता हूं 15 दफा कम से कम ये कर चुके हैं। लेकिन लोग भी हमारे ऐसे हैं कि हर दफा ही बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हर दफा नहीं, अब बस बात हो गई है और बड़ी सही गल हो गई है कोई। तो ये इन्होंने दोबारा से सारों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ताकि इस सारे टाइम पीरियड में लोग ये समझें कि एक प्रोसेस हो रहा है, उसका एक रिजल्ट निकलने वाला है। मुझे कोई प्रोसेस होता नजर नहीं आ रहा, मुझे इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है निकलता नजर नहीं आ रहा। इनकी सारी कोशिश ये है, क्योंकि दूसरी साइड को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, खुद इनकी मैसिव लॉबिंग एफर्ट जो है वो हो रही है, जिसकी मजीद तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब इसी हवाले से इरफान सदीकी साहब का फौरन साहब एक्सक्यूज सुन लें, बहुत सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पीटीआई की टीम मुतालबे करती है कि हमें अनफिटेड, अब ठीक है बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात कर ली और कितनी मुलाकातें करनी है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो है ये जो अनफिटेड एक्सेस मांगती है कि कैमरे, बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि कैमरे ना लगे हों, वहां पर इंटेलिजेंस वाले मौजूद ना हो, वहां कोई देख ना रहो, न लिख रहा हो, ये बड़े नाजायज किस्म के मुतालबात हैं और इन्हें एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट वीलॉगर और जर्नलिस्ट हैं जनाब अतहर काजमी साहब, मैं उनका एक वीलॉग देख रहा था जिसके दरम्यान में वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अब इमरान खान की, यानी जो जर्नलिस्ट की पहले एक्सेस हो जाती थी, जो भी जर्नलिस्ट वहां कोई ज्यादा उनसे सवाल पूछता है उसको आके नशर कर देता है, अगली दफा उसको मौका नहीं मिलता। अब इमरान खान से सिर्फ उन सहाफियों की रूनुमाई होती है, फेस टू फेस होते हैं, जो टोटली तौर पे भाई लोगों के कंट्रोल में होते हैं, और वो बाहर आके वही कहते हैं जो कि भाई लोग चाहते हैं कि वो कहें। तो ये इस वक्त के डायनामिक्स मुझे समझ आ रहे हैं। सहाफी भी जाते हैं, उनको भी क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है। अगर वो इमरान खान साहब से कोई क्वेश्चन करे तो वहां पे जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको दोबारा वहां पे फिर घुसने नहीं दिया जाता। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि वाशिंगटन के अंदर जनरल साहिबान की किस किस्म की ड्रामेबाजी किस तरह से एक्सपोज हुई है, मैं एक दो लफ्ज इसमें और ऐड कर दूं मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं जनाब शेख वकास अकरम, मैं समझता हूं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज पे कम से कम पाकिस्तान के अवाम को, मीडिया को, सारी दुनिया को ये तो बता दें कि जो नेगोशिएशन है, ये जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात और नेगोशिएशन है, इसमें इनकी जो दो डिमांड्स हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए जाएं और प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, क्या ये किसी नेगोशिएशन प्रोसेस का एक हरफे आगाज है या इसका ये हरफे इंतहा है? यानी इनकी यही डिमांड्स हैं, या पहले तो जब इसका जिक्र 5 दिसंबर से इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम बनाई थी तो मेरा तो कम से कम ये इंप्रेशन था कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है, जिसके शुरू में गुडविल जेस्चर के तौर पे इमरान खान हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम कैदियों को रिहा कर दें। 5 दिसंबर 2024, 6 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 5-6 दिसंबर की, और ये कि जुडिशल कमीशन बनाएं आप 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता चंद दिनों से इन दोनों डिमांड्स पे, और दूसरी तरफ से इरफान सदीकी साहब जो कहते हैं कि रिटर्न हमारे सामने रखें, तो ये सारा माहौल कुछ ऐसे बन गया है जैसे यही दो डिमांड्स ही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ना कोई इलेक्शन 2024 की बात हो रही है, वो तो खत्म हो गई। जब आप अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर पीटीआई के लीडर से वो ये कहते हैं कि 2024 जल्द से जल्द नए शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं। ये बैरिस्टर ये उमर अयूब भी कहते हैं वहां पर, ये वहां पर इसे कहते हैं सलमान अकरम राजा भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के मैंडेट की तो बात कर ही नहीं रही। लेकिन 26वीं तरमीम का क्या होगा? बिकॉज अगर 26वीं तरमीम पे आप बात नहीं कर रहे, या आप समझते हैं कि उसके ऊपर बात फ्यूचर में करनी है, या उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि फिर आपने जनरल आसिम मुनीर के 2027 तक आर्मी चीफ रहने और उसके अंदर एक मुमकिन 5 साल एक्सटेंशन के बुनियादी असूल पे भी आप एग्री कर बैठे हैं
یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر شیخ وقاص اکرم کو ہم جیسے جو بیکار ناچیز قسم کے لوگ ہیں جن کو چیزیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم تو تھک ہیں اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بہت سپیریئر انٹلیکٹ کے مالک ہیں، تو ہمیں کم از کم بتا تو جائے ہم تھکوس کو کہ ان ساری چیز کا مطلب جو ہے کیا ہے۔ اب چلتے ہیں پاکستان فوج کا جو نیا ڈرامہ واشنگٹن میں ایکسپوز ہوا ہے۔ اب آئے واشنگٹن ڈی سی کے اندر اور دیکھیں کہ پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں وہ یہاں پہ کس قسم کی ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں امریکی انویسٹیگیٹو نیوز ایجنسی ڈراپ سائٹ نے ایک بہت انٹرسٹنگ اور بڑی ڈیٹیل سٹوری نکالی ہے جس کے مختلف سکرین شاٹس اور اس کے جو امیجز ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ ساتھ ساتھ دکھاتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اٹس این اوپن سائٹ۔ یہ بتاتی ہے، یہ سٹوری یہ بتاتی ہے کہ اکتوبر 2024 میں واشنگٹن میں ایک نئے تھنک ٹینک کا آغاز ہوا اپیرنٹلی بظاہراً، اور اس تھنک ٹینک نے اپنا جو انالیسس ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، پاکستانی سیاست کے حوالے سے، انڈیا پاکستان کے حوالے سے، وہ اس تھنک ٹینک نے امریکی مختلف جو ایجنسیز ہیں، اخبار شخبار، خاص کر کے جیسے یاہو کی نیوز سائٹ ہے، MSN ہے، جو مختلف چھوٹی سائٹس ہیں، ان کو اپنا انالیسس جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیا۔ کسی نے زیادہ اس کو نوٹ نہیں کیا، اس کی بعض سٹوریز جو ہیں وہ یاہو وغیرہ پہ چھپ بھی گئیں، باقی اکثر اخباروں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ڈراپ سائٹ کو اس میں اس وقت انٹرسٹ پیدا ہوا جب انہوں نے ایک سٹوری نکالی پاکستان کے حوالے سے کچھ دن پہلے، جس کا عنوان تھا پاکستان ڈیموکریسی انڈر سیج، اکنامک فال آؤٹ اینڈ ڈپلومیٹک امپلیکیشنز آف انریسٹ اینڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن اور پروٹیسٹس ان پاکستان۔ اس سٹوری کے اندر ایکسپرٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بہت دھچکا لگا ہے، اس کا GDP 1% کے اندازاً کم ہو گیا ہے اور بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ ڈراپ سائٹ کے جو ایڈیٹرز اور رپورٹرز اور انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو شک اس لیے ہوا کہ پاکستان، کیونکہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو فالو کرتے تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو جمعہ 8 دن ایک ہفتے کی بھی پروٹیسٹ نہیں تھی پاکستان کی، اس سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیسے ہو گیا، اور اس کا GDP جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ 1% کے قریب کیسے کم ہو گیا، وہ بھی جبکہ یہ پروٹیسٹ ہوئی کہیں جا کے نومبر کے اندر ہے۔ تو انہوں نے اس یہ جو تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے بیلٹ وے گرڈ، اس کو نام دیا گیا تھا، اس تھنک ٹینک کے اوپر انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تھنک ٹینک ہے اس کی ایک سائٹ ہے، اس کا کوئی نہ ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہے، نہ کوئی اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، نہ کوئی اس کا CEO ہے، نہ اس کی کوئی پراپر رجسٹریشن ہوئی بھی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے 12 ایکسپرٹس ہیں۔ میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں جس میں لیفٹ سے رائٹ تک نیچے آپ کو ان 12 ایکسپرٹس کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ آپ کو نام ملے گا جناب طارق مواد صاحب کا، اور رائٹ ایکسٹریم پہ آپ کو نام ملے گا فیونا ہارٹلی کا۔ تو 12 کے 12 جو نام ہیں یہاں پر ان کے ایکسپرٹس کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ڈراپ سائٹ کے جو یہ سٹوری جو ہے ڈراپ سائٹ کی، یہ رائن گرم، مرتضی حسین اور وقاص احمد تینوں کی ملی ہوئی سٹوری ہے، اور اس کے اوپر تینوں نے مل کے ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ اور جو طریقہ ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا انویسٹیگیٹو، کاش کے پاکستان میں ایسی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی، تو انہوں نے جب اس کی ریسرچ کرنی شروع کی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سٹوریز لکھ رہے ہیں اور یہ انالیسس آفر کر رہے ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کن یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، کب ڈاکٹریٹ کیا ہے، اس کے بعد یہ کہاں کام کرتے رہے ہیں، کن تھنک ٹینکس یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں۔ اور یہ بڑا آسان بھی کام ہے ایک لحاظ سے، اگر آپ محیط پیرزادہ کی پوری تاریخ سمجھنا چاہیں، کسی کی بھی سمجھنا چاہیں، سابق شاکر کی سمجھنا چاہیں، تو آپ جائیں گوگل پہ اور محیط پیرزادہ قوما بایوگرافی لکھتے ہیں، یا محیط پیرزادہ قوما رائٹنگز لکھتے ہیں، یا محیط پیرزادہ قوما ویلاگ لکھتے ہیں، یا محیط پیرزادہ ویسے لکھیں گے تو بے تحاشا ٹویٹس، میرے لکھے ہوئے کالم سب آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور گزشتہ 10 15 20 برس کی پوری جو ٹریجیکٹری ہے محیط پیرزادہ کی، رائٹنگز کی، اسکینڈلز کی، جھگڑوں کی، جو بھی چیز ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب انہوں نے ریسرچ کی ان لوگوں کے اوپر تو ان کو کچھ ملا ہی نہیں سرے سے۔ اب وہ بڑے بڑے مشہور نام جو یہاں پر استعمال کیے گئے اس میں آپ دیکھیں کہ بریڈفورڈ سمتھ جو ان کے انالیسس کو ہیڈ کرتے تھے، ڈراپ سائٹ کو پتا چلا کہ بریڈفورڈ سمتھ کے نام کا کوئی اسکالر ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ایلینور پیمبرٹن جو ہیں، جو اس کی ڈائریکٹر پالیسی اینڈ ریسرچ ہیں، ان کے بارے میں پتا چلا کہ اس نام کی، ڈاکٹر ایلینور پیمبرٹن کے نام کا ایک بچی چھوٹی پیدا ضرور ہوئی تھی 1808 میں کہیں امریکہ میں، اس کی اسی سال ڈیتھ ہو گئی تھی، 1 سال سے پہلے۔ تو ایلینور پیمبرٹن نام کا بھی کوئی نام کو نہیں مل سکا۔ پھر پیمبرٹن جو ہے سینئر فیلو لابنگ اینڈ ریگولیٹری افیئرز، یہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی کام تو دور کی بات ہے، PhD تو دور کی بات ہے، کہیں ایکسپیرینس تو دور کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے اس نام کے ساتھ، یعنی برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹر میں ہی نہیں مل رہے۔ اس کے بعد سیبیسٹین فیئر چائلڈ، پبلک پالیسی اینڈ انگیجمنٹ، اس کا بھی کوئی معرض وجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایک تصویر بھی باقاعدہ انہوں نے شائع کی ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، جیسے کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے۔ اور جب ڈراپ سائٹ نے اس کی گوگل امیج سرچ کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ گوگل سے ہی چوری ایک امیج ہے جو کسی بزنس آرگنائزیشن کا امیج ہے، جہاں انہوں نے کسی میٹنگ میں ایک جنرلی بتایا ہے، جیسے جنیرک پکچرز نہیں ہوتی، ہم جنیرک پکچرز ویلاگز میں دکھا دیتے ہیں، یہ اس قسم کی ایک جنیرک پکچر ہے۔
قصہ مختصر یہ اچھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جتنی بھی سٹوریز ہیں اس میں بار بار ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو پاکستانی فوج کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اچھا قصہ مختصر کیا ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے، یہ ڈراپ سائٹ کی سٹوری آپ خود پڑھیں اور آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو، کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹر میں نہیں، تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں یہ نام انہوں نے جین آسٹن کے ناولوں سے اور تھامس ہارڈی کی جو ناولیں ہیں ان میں سے دو مختلف نام کاٹ کے، یعنی ایک میں جین ایک طرف سے اس کے ساتھ پیمبرٹن لگا دیا ہے، ایک طرف سے اس میں کوئی ڈاکٹر ایلینور پیمبرٹن کا کوئی اور نام ہے، ایلینور کہیں اور سے نکالا ہے، بریڈ فورڈ کہیں اور سے نکالا ہے، اسمتھ کہیں اور سے نکالا ہے، اس طرح سے نام جوڑ کے نام بنا لیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو جناب کارن صاحبان۔ اچھا اسی ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ڈی جی ISPR صاحب جو ہیں ان کو 2 ارب روپے مزید پاکستان کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC نے عنایت فرمائے ہیں تاکہ وہ فیک نیوز کا مقابلہ کر سکیں۔ اور 29 دسمبر کو ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے ڈی چوک پہ تو گولی چلی نہیں، بیکاز جو لا انفورسمنٹ کے ادارے تھے ان کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سب لوگ گولیوں کی تصویریں، اس کی فوٹیج، اس کی گولیوں کی آواز سنا کے آپ کو مر گئے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو انہی ڈی جی ISPR کو 2 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور 1.6 ارب روپے مزید اگلے 8 ہفتوں میں دینے ہیں ISPR کی ٹیکنیکل اپ گریڈیشن کے لیے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پیسہ اس قسم کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ جب آپ یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے سیریس ہیں؟ میں نے کہا نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پہلے آپ کو بادل بھی ہوتے ہیں، کوئی می ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو یہ کم از کم اس وقت کی ان کی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے کہ برطانیہ کا جو گرومنگ سیکس سکینڈل ہے جس کا بہت بڑا الزام پاکستانی آدمیوں پہ ہے، اس پہ کوئک کامنٹ کرنے سے پہلے میں کینیڈا اور گرین لینڈ کے حوالے سے ایک کوئک کامنٹ کر دوں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید قسم کی شٹ اپ کال دی ہے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بھی، اور ان کے اپوزیشن لیڈر نے بھی، جو بہت جلدی لگتا ہے اکتوبر تک کینیڈا کے پرائم منسٹر ہوں گے، اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ البتہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں جو پرائم منسٹر بنیں گے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لبرل ڈیموکریٹس جو ہیں، جو لبرل پارٹی ہے جسٹن ٹروڈو کی، ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکیوں کو کہ ہم نے 9/11 کے بعد کیسے اپنے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں امریکن سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کیسے ہم امریکہ کو دنیا میں سب سے بہتر ریفائنڈ اور سستا آئل جو ہے وہ بہتر قیمت کے اوپر پرووائڈ کرتے ہیں، کیسے ہم امریکن اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کیسے ہم امریکہ کے بلینز آف ڈالرز کے پروڈکٹس جو ہیں ہم امریکہ سے خریدتے ہیں، اور ہماری اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی، ایک تشخص اور اپنی ایک ہسٹری ہے۔ تو کینیڈا کی حد تک تو کمپلیٹ شٹ اپ کال ہو گئی ہے۔ البتہ گرین لینڈ کی چونکہ آبادی ہی بڑی تھوڑی ہے، وہاں کا میرا خیال ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ ڈینمارک جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ گرین لینڈ کو انڈیپینڈنٹ اٹونومس کر دے، اور امریکہ کا اثر و رسوخ گرین لینڈ میں بڑھ جائے گا، اور گرین لینڈ کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ امریکہ آ کے وہاں انویسٹمنٹ کرے اور ان کو اپنا ایک اکانومی کا اور سیکیورٹی کا حصہ بنا لے، لیکن وہ رہیں گے انڈیپینڈنٹ ہی۔ حرف آخر کے طور پہ یہ جو برطانیہ کا گرومنگ سیکس سکینڈل ہے، جس کا بہت بڑا الزام پاکستانی نژاد آدمیوں کے اوپر دھرا جا رہا ہے، اس کے اوپر میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک سینسٹیو ایشو ہے اور بہت اہم ایشو ہے ہمارے لیے، اور میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویلاگ ڈاکومنٹری سٹائل کرنا چاہتا ہوں جس میں اخباروں کی ہیڈ لائنز، کلپس، ٹویٹس اور بہت سی چیزیں میں آپ کو امیجز وغیرہ دکھا کے سمجھا سکوں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ لیکن میں کوئک کامنٹ آپ کو یہ کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ایلون مسک اپنے ایک سیاسی ایجنڈے سے برطانیہ کے جو رائٹ ونگ انتہا پسند گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور زائنسٹ گروپ کے ساتھ مل کے برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں سر کیئر سٹارمر، ان کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور 2 دن پہلے کیئر سٹارمر نے اس کا ایک اپنی پریس کانفرنس بہت لمبی چوڑی انہوں نے کی، پریس ٹاک کی، اس میں انہوں نے جواب بھی اس کا دیا، اور میں اس کا ایک کوئک چھوٹا سا 10-15 سیکنڈ کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو یہاں دکھاتا بھی ہوں۔ I think most people are more interested in what's going to happen to the NHS, frankly, than what's happening on Twitter. Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible, they're not interested in victims, they're interested in themselves. لائن یہ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ ایلون مسک ایک پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں جس میں برطانیہ کی لیبر گورنمنٹ کے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک زائنسٹ ایجنڈا بھی ہے، بیکاز کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ جو ہے اس کی غازہ کے اوپر ایک پوزیشن تھی، ان کی مسلمز کے اوپر بھی ایک پوزیشن ہے جو میں اگلے ویلاگز میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ایلون مسک جو انتہا پسند رائٹ ونگ گروپس ہیں ان کے ساتھ زائنسٹ ہیں، اور اب چونکہ پاکستانی ٹارگٹ میں ہیں تو ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ بھی بہت شدت سے اس پوری چیز کو اچھال رہا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہے۔ اس کے باوجود اس میں سیریس ایلیمنٹس ہیں ٹروتھ کے،
جو پاکستانیوں کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے وہ تو جو پرنسپل کیس ہے وہ ہے جو 2009-10 سے لے کے 2013-14 تک چلا، جس میں ایک ہی گھرانے فیملی کے 4 پاکستانی اوریجن برٹشرز ہیں جن کے اوپر 47 نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان کا استحصال کرنے کا الزام تھا، جنہوں نے ان سے مختلف قسم کے سیکشل ریلیشن شپ رکھے یا ان سے رابطہ تھا، اور یہ انڈر ایج لڑکیاں تھیں جن کی عمر 16 برس سے کم تھی، اور وہاں سے زیادہ اس کا نام آ گیا کہ پاکستانی جو ہے وہ سیکس اسکینڈل میں ملوث ہیں، حالانکہ یہ ایک نیشنل پرابلم ہے برطانیہ کے اندر۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ڈسٹربنگ چیز میں نے دیکھی ہے وہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں، کم از کم 6, 7, 8 میں سمجھتا ہوں 1 درجن بھر کے قریب میں ایسی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، 7, 8 تو میں نے خود دیکھ لی ہیں، جس میں، اور یہ سب نئی ویڈیوز ہیں جس میں پاکستانی آدمی جن کی عمریں 20, 25, 30 سال سے لے کے ایون 50, 55, 60 سال کی ہیں، ان کو مختلف جگہوں پہ جو انگریز گورے گروپ ہیں جو اپنے آپ کو برٹش پیٹریوٹس کہتے ہیں، انہوں نے انہیں پرائیویٹلی طور پہ ڈیٹین کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو بلا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ تم میں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں یہ پتا تھا کہ یہ لڑکی انڈر ایج ہے، اس کی عمر 13 برس ہے یا 14 برس ہے، اور تم اس کے ساتھ کس طرح سے ٹیکسٹ میسیجز اس کو ڈال رہے تھے یا فیس بک پہ اپروچ کر رہے تھے، پھر تم اس کو ملنے کے لیے بھی یہاں پہ آ گئے۔ اچھا، پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی ٹریپ ہے، لیکن جو کانورسیشن ہے اس کانورسیشن سے آپ کو یہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ان آدمیوں کو یہ پتہ ہے کہ جن لڑکیوں کو وہ ملنے جا رہے ہیں، آپ یہ کہیں بے شک ان کو کوئی ٹریپ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کانورسیشن جو انہوں نے کی ہے ان لڑکیوں کے ساتھ، اس سے انہیں پتہ تھا کہ اس لڑکی بتا رہی ہے کہ میری عمر 14 برس ہے، میری عمر 13 برس ہے، یہ میری عمر 15 برس ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کو ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب میں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہ ایک ایسی ایویڈنس ہے جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور اسے دیکھ کے مجھے حیرانگی بھی ہوئی ہے، پریشانی بھی ہوئی ہے، افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں آدمی کچھ ایسا کلچرل پرابلم ہے کہ وہ شدید قسم کی انسیکیورٹی کا، سیکشول انسیکیورٹی کا شکار ہے، ورنہ ایک 30-35 برس کا آدمی، یعنی کہ 18-19 سال کا ایک لڑکا جو ہے وہ 14 سال کی لڑکی کے اوپر چلیں عاشق ہو سکتا ہے، آپ سمجھیں ہارمونل ایج ہے اس کی، وہاں تک تو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے، وہ لا کی باؤنڈری کا خیال نہیں رکھتے، لیکن 30-35 برس کا ایک آدمی 12-13-14 برس کی لڑکی کے اندر انٹرسٹڈ ہو، اور اس پہ تو اوپر سے دیکھیں مطلب حالت تو یہ ہے کہ 50-55-60 برس کا آدمی جو ہے اگر 12-13 برس کی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ بڑا سیریس قسم کا کلچرل پرابلم ہے، اور انسیکیور مین ہیں جنہیں خود سے گرو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ ایڈلٹ میچور عورت جو ہے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کر سکتے، ان کو لگتا ہے کہ چھوٹی عمر کی جو لڑکیاں معصوم ہیں انہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان سے سیکشل گریٹیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑا سیریس قسم کا پرابلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان میں جو بھی سوچ سمجھ والے لوگ ہیں ان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 2008-9 میں پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر تھے، جو اس وقت ٹوائس فارمر پرائم منسٹر ہو چکے ہوئے تھے، جناب نواز شریف صاحب، جو ابھی بھی پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کی روح رواں ہیں اور جن کی صاحبزادی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے امریکن جرنلسٹ کم بارکر کو ایک آئی فون دے کے متاثر کرنے کی کوشش کی، یہ والا آئی فون 6، یہ آئی فون 6 انہوں نے، اس وقت یہ نیا آیا تھا، تو یہ آئی فون 6 انہوں نے ان کو بھیجا، اور ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کم بارکر کو، وہ چاہتے تھے کہ کم بارکر جو ہیں ان سے محبت کریں، اور کم بارکر نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لکھا، اس کے بعد وہ کئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں اپیئر ہوئی، وہاں انہوں نے ان کی کٹ لگائی، اس کے علاوہ اس پہ وال اسٹریٹ جرنل کی یا اس کے خیال واشنگٹن پوسٹ کی بڑی خوبصورت سٹوری بھی اس پہ آئی تھی، اور کم بارکر نے ایک جگہ یہ بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب نے اس کو یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم بٹ آئی ایم ویری سنسیئر۔ یہاں آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی جو پتہ نہیں کتنے افیئر لڑا چکا تھا، اور جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مشہور سنگر کے ساتھ بھی ان کا افیئر تھا، اور پتہ نہیں کتنے افیئر انہوں نے لڑائے، شادی بھی کر چکے تھے، بچے بھی ان کے تھے، لیکن اندر سے ڈیپ ان سائڈ وہ کتنا انسیکیور آدمی تھا، وہ ہے نواز شریف۔ تو اگر نواز شریف اتنا انسیکیور ہے تو کہ جتنے بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اندر ان آپ کو آدمی نظر آتے ہیں طاقتور پوزیشنز کے اندر، ان کو اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت آپ کو پتا ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت کو کیپچر کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے ان کو پیسہ اور طاقت چاہیے، ان کے اندر وہ عمران خان والی جو شخصیت نہیں ہے، میگنیٹزم نہیں ہے، جو ایک ایکچوئل کامیاب آدمی کے اندر ہوتی ہے، جس کی جیب میں اگر پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو تو بھی وہ عورت کو متاثر کرتا ہے، اسے انگیج کر سکتا ہے، ایک ریلیشن شپ اسے بلڈ اپ کر سکتا ہے۔ عمران خان ہے تو کسی عورت کو آج تک کتنے الزام لگے، 200 کیسز بن گئے، کبھی آپ نے یہ سنا کہ عمران خان نے کسی لڑکی کو سپورٹس کار آفر کی تھی یا اس کو ڈائمنڈ کے ہار اس نے آفر کیے ہوئے تھے پرانے زمانے میں، اب تو چلے آپ نے جو بھی کیسز بنا دیے۔ تو یہ اس قسم کے
इनसिक्योर आदमी है। इसी तरह जो कि आप देखते हैं कि ये एंकर स्कूल की बच्चियां किस्म की लड़कियों को लेके बैठे होते हैं जो बेचारी डरपोक सी आगे से कुछ पूछ नहीं सकती, उनके साथ बैठ के लोगों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। ऑल दीज आर द इनसिक्योर मैन ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखें ये ब्रिटिश सेक्स स्कैंडल से आपको पता चल रहा है कि ये जो मैस्कुलिन इनसिक्योरिटी है ये कितनी शदीद लेवल पे इस कौम के अंदर पाई जाती है। फिर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।